पार्ट नंबर 17 नावल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐ जानदारो, क्या तुम मुझे देख रहे हो? उसने पूछा। स्टेज पर शायद माइक पोशीदा था क्योंकि बूढ़े की आवाज़ काफ़ी साफ और बुलंद थी। हाँ, हम तुम्हें देख रहे हैं। न जाने कहाँ से जवाब मिला। तुम कौन हो? बूढ़े ने सवाल किया। इंसान, जवाब मिला। गलत। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इंसान नहीं हो। बूढ़े ने मुश्किल हाथ उठाकर कहा। उसके चेहरे से कुर्ब का इजहार हो रहा था। फिर उसने गर्दन घुमाई और उसकी गर्दन में बंधी जंजीर खनक उठी। मैं कौन हूँ? बताओ, मैं कौन हूँ? तुम भी इंसान हो। शायद तुम ही ठीक कह रहे हो, शायद। लेकिन मैं इतना लागिर क्यों हूँ? मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? मैं इतना बुज़दिल क्यों हूँ? मेरे शानों पर कितना बोझ है। मेरे पैरों में कैसी वज़नी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मेरे हाथों में ज़ंजीरें हैं। क्यों? क्यों? अगर मैं इंसान हूँ तो मेरे ऊपर इतने बोझ क्यों लाद दिए गए हैं? आखिर क्यों? बूढ़े की अदाकारी बहुत उम्दा थी। फलती फूलती इंसानियत के बेशुमार दुश्मन हैं। कुछ कौमी, कुछ कमज़ोर। पत्थर के दौर में रहने वाले इस कदर मुतमईन मसरूर थे। इन्हें मकानों की परवाह नहीं थी। इन्हें लिबास और खुराक की फ़िक्र नहीं थी। जिद्दोजहद करते थे, खाते थे और आराम से सो जाते थे। फिर इंसान ने खुद को तहज़ीब के दौर में दाखिल किया। तहज़ीब इंसानियत की दुश्मन नंबर 1। इंसान ने खुद अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाईं। कैसी अनोखी मखलूक है ये। इसे फितरत की आज़ादी पसंद नहीं आई। उसने खुद अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। ये खुद अपनी ज़ात में मबहूस हो गया है। तहज़ीब ने इसे खौफ दिया। वो अपने साए से भी खौफज़दा रहने लगा। इंसान ने तहज़ीब की अफरियत को खुद पर हावी कर लिया। उसने अपनी फितरत मस्त कर ली और उसके ऊपर बोझ पड़ते रहे। तहज़ीब ने इंसान को कैसी कैसी मुश्किलें दी हैं। औलादे आदम इस खौफनाक मर्ज़ में किस तरह गिरफ्तार हुई है। देखो, इस भूत ने इंसान से इसकी शक्ल छीन ली है। ये कितना संगदिल हो गया है। ये जंगें करता है ज़मीन के लिए, चिकनी धात के लिए जो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ये बेमानी चीज़ों के लिए अपनी नस्ल को फना कर देना चाहता है। उसने गिरोह बनाए हैं, सरहदें मुतय्यन कर दी हैं। क्या इंसान की कोई सरहद है? बूढ़े ने रुककर चारों तरफ देखा और फिर मायूसी से गर्दन हिलाई। ये जानदार किस तरह सिसक रहे हैं। इनके लिए क्या करें? बताओ, इन्हें कैसे सुनहरे दौर में ले जाएं? मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हम लागिर हैं, हम कमज़ोर हैं, हम महदूद हैं। तहज़ीब का अफरिया ताकतवर है। उसकी लाखों ज़बानें हैं, उसके करोड़ों दांत हैं, उसके अरबों हाथ हैं। ये हाथ हर एक गर्दन तक पहुंच गए हैं। इंसान तहज़ीब के शिकंजे में जकड़ गया है, फड़फड़ा रहा है। हम क्या करें? बताओ, हम इस खूबसूरत मखलूक के लिए क्या करें? बूढ़े ने रोने की अदाकारी की और फिर म्यूज़िक के एक झमाके के साथ वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसके चेहरे पर वहशत नज़र आ रही थी। तब उसने करख्त आवाज़ में कहा, तुमने क्या कहा था? मैं कौन हूँ? इंसान। वही आवाज़ उभरी। तो देखो, मेरे कमज़ोर बाजुओं में कितनी ताकत आ गई है। ये खुद एतमादी है, ये बेजारी है, ये इंतकाम है। मैं इन 3 हथियारों से मुसल्लह हूँ। तहज़ीब के मुकाबले में पर आ गया हूँ। रिश्तों का बोझ। बूढ़े ने एक जंजीर उतार कर नीचे फेंक दी। मुआशरे का खौफ। उसने दूसरी जंजीर उतार कर नीचे फेंक दी। फ़िक्र रोज़गार। उसने बेड़ियाँ भी उतार फेंकी। मेरी माँ ने मुझे जना है क्योंकि वो मुझे जन सकती थी, लेकिन वो औरत है। उसके पेट से एक लड़की भी बरामद हुई। लोग उसे बहन कहते हैं, लेकिन वो औरत है। वो मेरी ज़रूरत है। उसके बतन में तहरीक हुई और उसने एक और लड़की तख्लीक दी। वो भी औरत है। दोस्तों, क्या वो औरत नहीं है? वो औरत है, सिर्फ औरत है। तहज़ीब के मुंह पर स्याही फेर दो। वो हमारी दुश्मन अव्वल है। यही हमारा मज़हब है, यही हमारा मुल्क। देखो, मैं कितना हल्का हो गया हूँ। देखो, मैं कितना मसरूर हूँ। मेरे बदन पर कोई नहीं है। मेरी रूह सबक है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए गमज़दा हूँ। मेरे हम आवाज़ हो जाओ, मेरी पैरवी करो। लगे दम मिटे दम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बूढ़ा पीछे हटता गया और फिर वो निगाहों से ओझल हो गया। लेकिन मेरे ज़मीर में एक बेचैनी सी उभर आई, एक अजीब सी बेकली जिसमें कोई नाम नहीं दे सकता था। मुझे इस बूढ़े से शदीद नफरत महसूस हुई थी। मुझे इसकी बकवास से शदीद इख्तिलाफ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इससे गुफ्तगू करूं, मैं इससे कुछ हकीकत
کہوں، میں ثابت کروں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ افیون یا کسی اور نشے کی پنگ میں کہا ہے. اس کی گفتگو حقیقت سے بہت دور ہے. اس نے صرف بکواس کی ہے، لیکن موقع نہیں تھا. میں نے آہستہ آہستہ یہ خواہش دبا دی. اسٹیج پر اب خاموشی چھائی ہوئی تھی، روشنیاں بھی مدھم پڑ گئی تھیں. ترلوکا. ہال کے کونے سے ایک بدمست آواز ابھری اور بہت سی آوازوں کے ساتھ ہی اسٹیج پر روشنی ہو گئی اور پھر ایک برہنہ شخص اسٹیج پر آیا. اس نے اعلان کیا، مسٹر ویلز نیو اور مس پوشی حال ہی میں اپنے ملک سے یہاں آئے ہیں. جنت ارضی جانے کا پروگرام رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے، لیکن یہ دونوں ترلوکا کی تعلیمات سے آراستہ ہیں. انہوں نے دل کی گہرائیوں سے ان تعلیمات کو قبول کر لیا ہے. تہذیب کے دشمن آپ کے سامنے فرسودہ روایات کو قتل کریں گے. خواتین و حضرات، ویلز نیو، پوشی اور اس کے ساتھ ہی سیاہ لباس میں ملبوس ایک حسین لڑکی اور ایک نوجوان اسٹیج پر آ گئے. دونوں کے قد و قامت یکساں تھے. وہ صحیح معنوں میں بہن بھائی معلوم ہوتے تھے. پہلے دھیمے میوزک پر انہوں نے رقص کیا، پاکیزگی کا رقص. لڑکی اپنے بھائی سے شرما رہی تھی، لیکن پھر وہ رقص کرتے کرتے ہم آغوش ہو گئے. نوجوان نے لڑکی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور لڑکی کسی قدر بے چین ہو گئی. پھر اس کے بعد نوجوان کے ہاتھ لڑکی کے بدن پر پھسلنے لگے. اگر یہ اداکاری تھی تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا. لڑکی خوف زدہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی، شرما رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی نوجوان کی طرف رجوع ہو گئی اور وہ شیطانیت کی ساری منازل طے کرتے گئے. تیز روشنیوں نے انہیں ہلکے میں لیا ہوا تھا. شیطان کی نسل اپنے جد امجد کے احکامات کی پابندی کر رہی تھی. بڑا ہیجان خیز منظر تھا. یاکی اور ملازمہ قسمیں سار رہی تھیں. وہ میرے جسم کا قرب حاصل کرنے میں کوشاں تھیں، لیکن میرا دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا. مجھے میرے جسم کا قرب حاصل کرنے میں کوشاں تھی. شدید وحشت ہو رہی تھی اور یہ گھبراہٹ اس قدر بڑھی کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کچھ اور وقت یہاں میں گزار گیا تو میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. دل الٹ رہا تھا. یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ابھی شاید میں پستی کی اس انتہا کو نہیں پہنچا تھا جہاں ضمیر کی جگہ صرف ایک سیاہ داغ رہ جاتا ہے. ابھی شاید دل کے مقام پر کوئی سرخ خون جمع تھا. یاکی، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں اسے آواز دی. ڈارلنگ، یاکی بہکے ہوئے لہجے میں بولی، میں جانا چاہتا ہوں. اوہ، یاکی مسکرائے. بے شک میری جان، یہ مناظر بے حد ہیجان خیز ہے، لیکن تھوڑی دیر اور رکو، ابھی بہت سے آئٹم باقی ہوں گے. کیوں؟ تم بتاؤ، اس نے ملازمہ کی طرف رخ کر کے کہا. یس سینیورا، یہ تو ابتدا ہے. سارے خصوصی پروگرام باقی ہیں. ویسے سینیور، اگر ضرورت محسوس کر رہے ہو تو ہال کے ملحق کمرے میں موجود ہیں. ضرورت مند وہاں جاتے ہیں اور پھر واپس اپنی سیٹوں پر آ جاتے ہیں. ملازمہ نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی. میں ضرورت مند نہیں تھا. میرے دل کی کیفیت تو کچھ اور ہی تھی. خصوصی پروگرام کیا ہیں؟ یاکی نے ملازمہ سے پوچھا. اوہ سینیورا، یوں تو بہت سے جوڑے آئیں گے اور پروگرام پیش کریں گے، لیکن آخری 2 آئٹم بہت عمدہ ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں لڑکی کی عمر صرف 17 سال ہے اور مرد 60 سال کا ہے، اور دوسری جانب 45 سالہ عورت اور صرف 12 سالہ لڑکا. یہ دونوں ماں بیٹے ہیں. ونڈرفل، ونڈرفل، یاکی نے حیرت زدہ انداز میں کہا. لیکن میں وحشت سے اٹھ گیا. میں چلتا ہوں یاکی، میں جا رہا ہوں، میں نے کہا، اور دونوں کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. دونوں لڑکیاں پہلے تو شاید حیران رہ گئی تھیں، پھر دونوں اٹھ کر میری طرف لپکیں. میں اس کمرے میں آ کر جہاں لباس رکھے ہوئے تھے. پیٹر، پیٹر، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یاکی حیرت سے بولی. تم چاہو تو پروگرام دیکھو یاکی، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے. میں نے کہا. اوہ، کیا بات ہے ڈارلنگ، شاید تم برداشت نہیں کر پا رہے. نہیں یاکی، میں اس وقت تنہائی چاہتا ہوں. میں آپ کو سکون دوں گی سینیورا، ملازمہ نے کہا. تم میرے ساتھ آؤ، میں نے ملازمہ سے کہا. میں آخری آئٹم ضرور دیکھوں گی ڈارلنگ. تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو تم واپس آ جانا، یاکی نے کہا. ملازمہ بھی اپنا لباس پہن رہی تھی. میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف واپس آ گیا. دل میں ایک دھواں سا تھا، ایک عجیب سی کٹن محسوس ہو رہی تھی. سانس بند ہوا جا رہا تھا. ملازمہ میرے ساتھ تھی. اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے. وہ کمبخت شاید یہی سوچ رہی تھی کہ میں جذبات سے پاگل ہو گیا ہوں اور اب میں اسے طلب کروں گا. لیکن میری کیفیت کچھ اور تھی. میرے دل سے ایک آواز ابھر رہی تھی. میرے معبود، میرے معبود، میں کن پستیوں میں آ پڑا ہوں. یہ پستیاں میرے مقدر کیوں بنا دی گئی ہیں؟ کیا میں بھی اس غلیظ معاشرے کا ایک فرد نہیں بن گیا ہوں؟ کیا میں بھی ان میں شامل نہیں ہو گیا ہوں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میرا دل تو اس غلاظت کو قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن میرے دماغ میں سناٹا تھا.
دلاسے کی کوئی آواز میرے ذہن میں نہیں ابھری۔ شاید میں بھی گناہ کی ان منازل تک آ پہنچا ہوں جہاں دلاسے کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ پھر کیا کروں میں؟ جسمی اس قید سے کیسے نکل بھاگوں؟ اپنی روح کو کیسے آزاد کروں؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سنو، میں نے ملازمہ کا شانہ دبوچتے ہوئے کہا۔ سینیورا، ملازمہ حیرت سے بولی۔ شراب لاؤ۔ شراب انتہائی تیز۔ میں اپنے وجود کو غلاظت میں دفن کر دینا چاہتا ہوں۔ لاؤ، جلدی کرو۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ملازمہ گرتے گرتے بچے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہاں تو وہ لوگ آتے تھے جو ان مناظر سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے تھے، خود بھی ان میں ڈوب جاتے تھے اور پھر وہ جنسی بھیڑیے بن جاتے اور ان کے شکار دل کھول کر انہیں لوٹتے۔ ملازمہ سوچ رہی ہوگی اس نئے جانور پر نہ جانے کون سا جنون سوار ہو گیا۔ وہ شراب لے آئی اور میں نے گلاس پر گلاس چڑھانے شروع کر دیے۔ سینیورا، وہ مجھے روکتے ہوئے بولی۔ گیٹ آؤٹ، جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ میں گڑ جا، میرا دل رو رہا تھا۔ سینیورا، میں آپ کو… چلی جاؤ، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، چلی جاؤ۔ میں نے خونی نگاہوں سے اسے گھورا اور وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ گردن ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میرا ٹائپ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے گوہر شراب کے گلاس میں غرق ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بد نصیبوں کی انتہا پر ہوں جہاں پاکیزگی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ محبتوں کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں۔ نیکی کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہیں آ سکتی۔ مجھے سکون کے لیے صرف شراب کا سہارا لینا ہے۔ شراب غلاظتوں کے اکتائے ہوئے دل کے لیے غلاظت ہی مرہم ہے۔ یہ انتہا ہے۔ بوتلیں خالی ہو گئی اور میں نہ جانے کہاں گر پڑا۔ میرا وجود مدہوشی سے ہم آغوش ہو کر خود کو فنا کر بیٹھا۔ نہ جانے کب جاگا تھا۔ طبیعت بھاری تھی، ذہن میں ابھی تک بوجھ تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، یاقی میرے پیروں کے نزدیک پڑی تھی۔ برہنہ، اس کا لباس بہت دور پڑا تھا۔ غالباً واپسی پر اس نے مجھے جگانے کی انتہائی کوشش کی ہوگی، لیکن میں تو موت سے ہم آغوش تھا، تک ہار کر سو گئی ہوگی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس برہنہ عورت سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کی دلکشی ذرا بھی متاثر نہیں کر رہی تھی۔ تھکن جو دل کی تھی۔ کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یاقی پر بستر کی چادر ڈالی اور ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ آنے والی اجنبی تھی یا تو ڈیوٹی بدل گئی تھی، یا پھر اس ملازمہ نے ایک پاگل سے دور رہنا پسند کیا تھا۔ آنے والی دبلی پتلی سی نوجوان لڑکی تھی، چہرے پر کسی قدر سنجیدگی تھی، بھلائی لب پر رواں تھا اور ہونٹ قدرتی طور پر بہت سخت تھے۔ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی۔ سینیورا، تم کون ہو؟ آپ کی آتما، وہ کہاں چلی گئی؟ ڈیوٹی بدل گئی ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو خصوصی طور پر بلوائی جا سکتی ہے، اس نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ملازمہ کو کیوں بلوایا ہے۔ اس سے کچھ کہنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے اس سے وقت پوچھا۔ 12:30 بج رہے ہیں جناب۔ اوہ، میں چونک پڑا اور پھر میں نے بستر چھوڑ دیا۔ سنو، میں نے اسے مخاطب کیا، میں باتھ روم جا رہا ہوں، تم مگر ٹھہرو، ناشتے کا وقت تو نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کے لیے لنچ کا بندوبست کر دو۔ بہت بہتر جناب۔ لڑکی نے گردن ہلائی اور باہر نکل گئی۔ میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ پانی کے شاور کھول کر میں ان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ چاروں طرف شاور لگے ہوئے تھے اور ان سے پانی کی باریک پھواریں نکل رہی تھیں۔ ٹھنڈے پانی سے کچھ ایسا سکون ملا کہ دل چاہا شام تک یہیں بیٹھا رہوں۔ ویسے اب کسی بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سوچ صرف زخم لگاتی ہے اور میں ان زخموں کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یاقی غصہ کرتے ہوئے میں نے سوچا، خوبصورت عورت ہے، نہ جانے اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ اور پھر وہ گداز ملازمہ۔ اوہ، ملازمہ کے تصور کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اسٹیج کے مناظر گھوم گئے۔ آوارہ گردوں کے خلاف میرے ذہن میں ایک نئی نفرت نے جنم لیا۔ یہ ناکارہ لوگ الٹے سیدھے تصورات میں لپٹے ہوئے، گندے کیڑوں کی مانند رینگتے ہوئے، انسانیت کو خاک و غور کرنے میں کوشاں، لیکن ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہر عہد میں ان کی نسل پیدا ہوتی ہے، کبھی کسی شکل میں تو کبھی کسی، لیکن اہل دن ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ انسانیت قائم ہے اور قائم رہے گی۔ قدرت کے بنائے ہوئے قانون کمزور نہیں ہوتے۔ قومیں نو ڈوبتی رہتی ہیں۔ میں نے دل سے ان پر چار سے نفرت کی تھی۔ باقی کام میرا نہ تھا، میں تو خود بھٹکا ہوا انسان تھا۔ باتھ روم کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بند نہیں تھا، یا کہ اندر آ گئی۔ پیٹر، اس نے پیار بھرے لہجے میں پکارا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے بدن کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، پھر میں نے اس سے بے نیاز ہو گیا۔ کب تک نہاتے رہو گے؟ بڑا سکون مل رہا ہے یاقی، میں نے کہا۔ اچھا، وہ مسکرائی، پھر اس نے چادر اتار پھینکی۔ میں بھی آ جاؤں؟
آ جاؤ، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور وہ بھی پھوانوں کے درمیان میرے قریب آ گئی۔ اس کا بدن بھی پانی کی دھاروں میں لپٹ گیا، وہ مسکرا رہی تھی۔ پیٹر، اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ کیوں؟ رات کو تم وہاں سے کیوں اٹھائے تھے؟ تمہاری کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں بے معنی سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس احمق لڑکی کو میں کیا جواب دیتا؟ پروگرام کس وقت ختم ہوا؟ میں نے اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا، 5:15 بجے۔ ہائے پیٹر، نہ جانے تم کیوں چلے آئے تھے؟ ایسے عجیب و غریب مناظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ یاکی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سسکی سی لی۔ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا یاکی، میں نے نفرت سے کہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں ترلوکا کی تعلیمات سے اتفاق نہیں ہے؟ یاکی نے حیرت سے پوچھا۔ ترلوکا، میں نے آہستہ سے کہا اور پھر میں سنبھل گیا۔ جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس احمق لڑکی کے سامنے خود کو کھولنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اس موضوع کو ٹالنے کے لیے میں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ جاکی کی خود بھی یہی خواہش تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے بھینچ لیا اور پھر کسمساتے ہوئے بولی، واپسی پر میں نے تمہیں جگانے کی بے حد کوشش کی، لیکن تمہاری نیند بے ہوشی سے مشابہ تھی۔ بمشکل مجھے نیند آئی تھی۔ کیوں؟ نہ جانے تم کیسے انسان ہو، ایسے ہی جان خیز مناظر کو دیکھنے کے بعد بھی۔ اس نے باتھ روم کے چکنے فرش پر دراز ہوتے ہوئے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے مجھے خود پر گھسیٹ لیا۔ رات کو میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے اوپر کوئی اور کیفیت نہیں طاری ہوئی، لیکن اس وقت میں نارمل تھا، اور نارمل حالت میں یاکی کے نرم و گداز حسین جسم کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پانی کی پھواریں ہمارے بدن پر گدگدا رہی تھیں۔ یاکی بے حد مسرور تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور میرے دل میں شعلے لپک رہے تھے۔ پھر شعلے سرد ہو کر یاکی نے دونوں بازوؤں میں منہ چھپایا۔ پانی کی پھواروں کے نیچے اس کا دل بھی اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے غسل کیا اور باہر نکل آیا۔ میرے بدن پر صرف تولیہ تھا۔ باہر قدم رکھتے ہی میں چونک پڑا۔ نئی ملازمہ کھانے کی ٹرالی کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دلکش انداز میں مسکرائی اور میں نے تولیہ برابر کر لیا۔ کیا میں آپ کا لباس دوں جناب؟ اس نے بے جھجک پوچھا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ اس کی عادی تھیں۔ میں نے بھی لاپرواہی سے کام لیا۔ ہاں شکریہ۔ میں نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ لباس کے معاملے میں ملازمہ نے اپنی پسند سے کام لیا، چنانچہ میں نے اس کا منتخب کردہ لباس پہن لیا۔ پھر یاکی بھی باہر نکل آئی۔ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ملازمہ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، لیکن پھر لاپرواہ ہو گئی۔ اس نے اپنا لباس اٹھا کر پہن لیا اور پھر ہم کھانے پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران میں سوچ رہا تھا اب کچھ کام ہونا چاہیے۔ سوبیتا میں عیاشی کرنے نہیں آیا تھا، یہاں کام کرنا تھا، اور اس کے لیے یاکی کی حمایت تھی۔ لیکن فی الحال کوئی حرج بھی نہیں تھا، بلکہ یاکی کو ایک اور طرح بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور یہ نئی بات میرے ذہن میں ابھی آئی تھی۔ ونڈرفل، میں نے خوشی سے سوچا۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ یاکی بآسانی دوسروں کو متاثر کر سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی اس تجویز پر خوش ہونے لگا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسی پر عمل کروں گا۔ یاکی بھی اس دوران خاموش رہی تھی۔ کھانے کے بعد ملازمہ نے برتن اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میرے لائق کوئی اور خدمت جناب؟ نہیں شکریہ، تمہاری ڈیوٹی کس وقت تک ہے؟ رات کو 8 بجے تک، لیکن آپ حکم دیں تو رات کو بھی رہ سکتی ہوں۔ رہ جانا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر۔ ملازمہ نے عجیب سی نگاہوں سے یاکی کی طرف دیکھا، لیکن یاکی جس نسل سے تعلق رکھتی تھی وہاں ایسی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ملازمہ واپس چلی گئی۔ یاکی اب ایک آرام کرسی پر دراز تھی۔ تو رات کا پروگرام تمہیں بہت پسند آیا؟ لیکن اگر تم ساتھ ہوتے تو اور لطف آتا۔ پھر کبھی صحیح، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ پیٹر، ہم کتنے عرصے تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ یہ جگہ بہت مہنگی ہے۔ کیا تم زیادہ عرصے تک اسے برداشت کر سکو گے؟ تم بے فکر رہو ڈارلنگ، میں نے جواب دیا۔ مجھے سوبیتا بے حد پسند ہے۔ مجھے بھی۔ ابھی تو ہم نے اسے پورے طور سے دیکھا بھی نہیں ہے، یا نہ جانے کیا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ فطرت کی آسودگی کے لیے سوبیتا والوں نے جدید ترین انتظامات کیے ہیں۔ اوہ، تمہیں کیسے معلوم؟ جب تم چلے گئے تھے تو ایک اور سوکھا سڑا نوجوان میرے پاس آ بیٹھا، گدھا کہیں کا، مجھ سے عشق جتانے لگا۔ اسی نے مجھے یہاں کے بارے میں تفصیل بتائی۔ خوب۔ اور پھر بیٹھے ہی بیٹھے سسکیاں بھرنے لگا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اوہ، میں ہنس پڑا۔ کیا تعلیمات کے یہ کورس روزانہ ہوتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم، یاکی نے کہا، اور میں نے ایک اور بات سوچی۔ ٹھیک ہے۔ میں یاکی کے ساتھ
یہاں آ گیا ہوں یا کہ میرا ایک سہارا بنی ہے، لیکن یہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات ملازموں سے مل سکتی ہے۔ پچھلی رات کی ملازمہ خاصی دلکش تھی۔ چھوٹے سے قد کی وہ عورت مجھے پسند آئی تھی۔ ان لوگوں میں خاص بات یہ تھی کہ وہ بھرپور تعاون کرتی ہیں، اس لیے یاقی کو جس استعمال کے لیے میں نے طلب کیا وہ اپنی جگہ درست رہی۔ ملازموں کو بھی شیشے میں اتارنا چاہیے، بہت ہی عمدہ، میں نے سرور انداز میں سوچا۔ میرا ذہن آج خوب چل رہا تھا۔ گھڑی نے 2 بجائے اور میں نے ایک طویل انگڑائی لے کر یاقی کی طرف دیکھا۔ خاموش ہو جاکی۔ کوئی بات نہیں ہے پیٹر، میرا خیال ہے ملازموں کو بلا کر کچھ منگاؤ۔ نشے کی طلب ہو رہی ہے؟ ضرور منگا لو، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا؟ ہم سویتا میں ہیں، تم میری ساتھی ہو، کیا تمہارے پاس لباس نہیں ہے؟ اس نے ایسے سے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک اسٹینڈرڈ کی عورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس نہیں ہے پیٹر، اس نے بے چاقی سے کہا۔ ہم دوست ہیں یہاں کے اور تم اچھی ساتھی ہو۔ آؤ، اس وقت نشہ نہیں کریں گے، بازار لے جا کر نئے کپڑے خریدیں گے۔ سبیتا مجھے بہت پسند ہے، ہم یہاں طویل عرصے تک قیام کریں گے۔ سچ پیٹر؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یقیناً، اٹھو۔ میں کھڑا ہو گیا، یاقی بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، پھر ہم دونوں باہر نکل گئے۔ ابھی میرے پاس خاصی کرنسی موجود تھی، چنانچہ زبردست خریداری کی گئی۔ یاقی کو چکر آ رہے تھے، اس کی زبان کنگ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے بے حد حسین کپڑے اور ہلکے زیورات خریدے۔ بہرحال اب کرنسی کی ضرورت تھی، چنانچہ ہم ایک ریستوران میں آ کر بیٹھ گئے۔ کیبن میں بیٹھ کر میں نے مشروبات کا آرڈر دے دیا اور یاقی سے باتھ روم کے لیے کہہ کر اٹھ گیا۔ ایک فون بوتھ میں سے سیکا کو فون کیا۔ فون لزینہ نے ریسیو کیا۔ ہیلو لزینہ، میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ اوہ مسٹر نواز، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں مسٹر نواز، لیکن آپ کہاں ہیں؟ مصروف ہوں لزینہ۔ کیا اب یہاں نہیں آئیں گے مسٹر نواز؟ فرصت ملنے پر ضرور آؤں گا۔ اچھا۔ لزینہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مدام ریفا کہاں ہیں؟ موجود نہیں ہیں، کہیں گئی ہوئی ہیں۔ لزینہ نے جواب دیا۔ اوہ لزینہ، مجھے کرنسی کی فوری ضرورت ہے۔ ہاں، جہاں حکم دیں پہنچا دوں۔ مدام سیکا کی تجوری کی چابی میرے پاس موجود ہے۔ گڈ، تو پھر کرنسی لے کر نیو ویل ریسٹورنٹ پہنچ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بہت بہتر۔ کتنی رقم درکار ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بھاری رقم بتا دی۔ میں حاضر ہو رہی ہوں۔ اوکے، آ جاؤ اور سونا، میں تمہارے پام کی ٹریک کے پاس ملوں گا۔ بہت بہتر، لزینہ نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں واپس کیبن میں پہنچ گیا۔ یاقی اطمینان سے مشروب پی رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اس کا نزدیک بیٹھ گیا اور پھر میں نے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ یاقی مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تم بے شمار خوبیوں کے مالک ہو پیٹر، اس نے کہا۔ مثلاً؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا فن، میرا خیال ہے گٹار بجانے میں تم اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تمہارے نغمے روح میں ہلچل مچا دیتے ہیں۔ بحیثیت مرد تم عورت کی اولین پسند ہو۔ بلا مبالغہ ایک حسین مرد اور بھرپور فراخ دل ہو اور عورت کا دل رکھنا جانتے ہو، اور پھر اس کے علاوہ دولت مند ہو۔ کیا تمہارے والد کوئی بڑے بزنس مین ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں ہنسا۔ والد تو نہیں، میں خود ہی بڑا بزنس مین ہوں۔ بہرحال میں نے یاقی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور صرف اتنا کہا کہ میں کوئی بھی ہوں، وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ یاقی میرے لیے کافی اہمیت اختیار کر گئی تھی، میں اسے اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر اس سے معذرت کی اور باہر نکل گیا۔ پام ٹریک کے پاس لزینہ ایک سیاہ ہینڈ بیگ لیے ہوئے کھڑی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ لزینہ نے اچنبی سی نگاہ میرے اوپر ڈالی اور پھر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے وہ مجھے کیسے پہچان سکتی تھی، لیکن میں مسکراتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ لزینہ، میں نے اسے آواز دی اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نواز ہوں لزینہ۔ پھر میں نے کہا، اوہ میرے خدا، یہ تم ہو نواز؟ لیکن کے آگے کچھ بھی نہیں بتا سکوں گا۔ میرے خدا۔ لزینہ شدید حیرت زدہ تھی۔ لے آئیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ سنبھل کر بولی۔ لاؤ، میں نے کہا اور لزینہ نے گہری سانس لی۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ اوہ، یہ میں نہ رکھ سکوں گا، تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ تب لزینہ نے کرنسی نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں نکال کر میرے حوالے کر دی اور پھر لزینہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی،
مجھے آپ کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی ہے مسٹر نواز۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس دنیا میں کیسے عجیب لگتے ہیں؟ آپ کی شخصیت کہاں اور یہ کہاں؟ میرا کام تمہارے علم میں ہے لزینہ۔ ہاں، لزینہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چھوڑو ان باتوں کو، سناؤ سیکا کے کیا حال ہے؟ سیکا؟ لزینہ نے پھر ایک گہری سانس لی۔ مغرور عورت زندگی میں پہلی بار بے چین ہوئی۔ اس سے قبل وہ ایسی بے بسی کا شکار کبھی نہیں ہوئی ہوگی مسٹر نواز۔ آپ غور کریں، بنس میں وہ صاحب اقتدار ہے، اس کے تعلقات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ کسی بھی بڑی شخصیت کے شخص کو آسانی سے نیچا دکھا سکتی ہے، لیکن آپ نے قدم قدم پر اسے ذلیل کیا ہے اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد وہ بے بسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود غور کریں۔ میں نے لزینہ کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک بات بتائیں مسٹر نواز۔ آپ نے اسے اس طرح نظر انداز کیوں کیا؟ لزینہ: ٹھیک ہے وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن ان باتوں کو جانے دو۔ یہ میرے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ اگر وہ ایک عام عورت کی حیثیت سے مجھ سے پیش آئی ہوتی تو ممکن ہے میں اسے برداشت کر لیتا، لیکن اس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی اور میں اسی وقت اسے سبق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گو، لزینہ مسکرانے لگی، پھر بولی، غریب سویٹا بھی بگڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اب وہ روزانہ میک اپ کرتی ہے اور یقین کریں مسٹر نواز اچھی لگتی ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کسی دن سیکا ریفا سے گولی نہ مار دے۔ لزینہ نے ہنستے ہوئے کہا اور میں بھی ہنس پڑا۔ میں تھوڑی دیر لزینہ سے گفتگو کرتا رہا، پھر میں نے اس سے اجازت چاہی۔ مسٹر نواز، لزینہ آہستہ سے بولی، کیا آپ پھر نہیں آئیں گے؟ فرصت کی بات ہے لزینہ، کسی فریب کو ذہن میں جگہ مت دو۔ ہم سب فریب کی دنیا کے باسی ہیں، قدم قدم پر غیر متوقع حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، بھول جاؤ، اوکے؟ میں نے کسی قدر خشک انداز میں کہا اور وہ واپس مڑ گئی۔ نوٹوں کی گڈیاں میں نے اپنے لباس میں چھپا لی تھی، پھر بھی ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر لزینہ کی طرف نہیں دیکھا اور اندر واپس آ گیا۔ یاکی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں گیا ہوں، کیوں گیا ہوں اور کتنی دیر میں واپس آؤں گا۔ وہ تو اپنے خریدے ہوئے سامان کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اتنا سامان، اتنے قیمتی ملبوسات، کیا مجھ سا احمق دوسرا بھی مل سکے گا؟ شاید وہ یہی سوچ رہی ہو۔ چلیں یاکی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چلو ڈارلنگ، وہ مستعدی سے بولی اور میں نے ویٹر سے بل طلب کر لیا۔ اس کے بعد رات تک ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے رہے۔ یاکی بہت خوش تھی۔ اس دوران اس نے چرس کے 2 سگریٹ پیے، پھر وہ کہنے لگی، رات کو انجیکشن لیں گے پیٹر؟ ضرور ڈارلنگ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ تم اگر چاہو تو آج بھی کورس اٹینڈنٹ کرو۔ اور تم؟ نہ جانے کیوں مجھے اس جگہ سے خوف آتا ہے۔ اوہ، تم پورا پروگرام دیکھ تو لیتے تو روزانہ رات کو وہاں پائے جاتے۔ میری طرف سے بھی تم ہی پروگرام دیکھ لینا۔ تھینک یو، تب میں انجیکشن بھی وہیں لے لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی اور پھر میں نے کسی خیال کے تحت کہا، یاکی اگر کوئی تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ میں تمہارا کون ہوں تو تم کیا کہو گی؟ میرا ساتھی، میرا محبوب، یاکی محبت سے بولی، اور میرا شوہر۔ اوہ، کیا مجھے یہ حق پہنچتا ہے؟ یاکی نے مسرت کا اظہار کیا۔ یقیناً، میں نے جواب دیا اور اس نے لپک کر میری گردن میں باہیں ڈال دی۔ میرے کئی بوسے لینے کے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی، مجھ سے رقم لے کر آوارہ گردی کرنے نکل گئی۔ یاکی کے سلسلے میں میری تیاریاں مکمل تھیں۔ میں اس لڑکی سے کام لینا چاہتا تھا۔ رات کے 10:30 بجے تھے، ملازمہ میرے کمرے میں آ گئی، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی خاصی حسین نظر آ رہی تھی۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حسب وعدہ حاضر ہو گئی جناب، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ روف فیلشا۔ اوہ، فیلشا، میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا تمہاری ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو گئے؟ جی ہاں، لیکن آپ نے کہہ دیا اس لیے یہ اوقات بڑھائے گئے۔ کیا مطلب؟ سوبیتا کے مہمانوں کی ہر حکم کی پابندی کی جاتی ہے، یہاں کا پورا عملہ مہمانوں سے تعاون کرتا ہے۔ ڈیوٹی انچارج کو بتا دیا تھا کہ آپ نے رات کو مجھے طلب کیا ہے، اس لیے اس نے میری ڈیوٹی کے آورز بڑھا دیے۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ آؤ بیٹھو، اس وقت میرے خیال میں تم ہوٹل کی نہیں بلکہ میری دوست، میری مہمان ہوں، میں نے کہا اور وہ میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ کیا پینا پسند کرو گی رونیشا؟ جو آپ پینا پسند کریں گے جناب۔
سنبیتا میں رہ کر تم بھی منشیات کی عادی ہو گئی ہوگی۔ نہیں جناب، اس قسم کے نشے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ او، پھر شراب؟ جی ہاں، پی لیتی ہوں۔ تب اپنی پسند کی شراب لے آؤ روفلیشا، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم بھی تمہاری پسند میں شریک ہو جائیں گے، میں نے جواب دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلکی شراب کی 2 بوتلیں لائی اور فروٹس کی ایک پلیٹ اندر لے آئی۔ اس نے بڑے اہتمام سے گلاس بنائے اور میرے نزدیک رکھ دیے۔ پچھلی رات میں نے کورس اٹینڈ کیا تھا، میں نے سلسلہ گفتگو چھیڑا۔ جی، وہ پھر سے بولی، تم نے دیکھا ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی کوئی معزز مہمان لے جاتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارے اس پروگرام کے بارے میں نے کہا، اور میرے سوال پر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بولی، دلچسپ ہوتا ہے۔ کیا دل سے تم بھی ترلوکا کی تعلیمات کی قائل ہو؟ اس سوال سے اسے پھر کشمکش میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر اس کے ضمیر کی آواز کاروباری مصلحتوں پر آ گئی اور اس نے بھاری لہجے میں کہا، جی نہیں۔ پھر پروگرام تمہیں دلچسپ کیوں لگا؟ میں نے صرف آپ کی خوشی کی خاطر کہہ دیا تھا جناب، مجھے معاف کیجیے۔ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں اور اسی کی فرد ہوں جو انسانیت پسند ہے۔ مجھے معاشرے کے اصولوں سے نفرت نہیں ہے، گو میں ایسے ادارے میں کام کرتی ہوں جہاں شرافت سے میرا کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا۔ نہ صحیح، لیکن میں انسانی اقتدار کی قائل ہوں۔ کیا ہوا اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں؟ روفیشا کی آواز میں خوف، سچے جذبات، افسوس سبھی شامل تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا مہمان اس سے ناراض نہ ہو جائے، اور ممکن ہے سنبیتا کے اصولوں کے خلاف کام کرنے پر اسے ملازمت سے بھی جواب مل جائے۔ لیکن حقیقی عورت بول رہی تھی، یہ آواز براہ راست دل کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ کیا سنبیتا کے منتظم ہپی ازم کے قائل ہیں؟ منتظم، روفیشا نے تلخ لہجے میں کہا، ان کا تعلق جاپان سے ہے جناب۔ سنبیتا کا مالک لوئیکو ہے، اور لوئیکو بدھسٹ ہے۔ وہ ترلوکا کی تعلیمات کو صرف جنسی کھیل سمجھتا ہے اور لوگوں کو لپیٹ لیتا ہے۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، روفیشا، میں بھی ترلوکا سے نفرت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ جو کوئی بھی ہے ایک بھٹکا ہوا دیوانہ ہے جو انسانیت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں آوارہ گر ضرور ہوں، لیکن میری حیثیت صرف ایک سیاح کی ہے۔ میں بھی ترلوکا کے نظریات سے نفرت کرتا ہوں۔ اس لیے تم تردد نہ کرو، میں تمہارا ہم آواز ہوں۔ میں ان بیوقوفوں سے واقف ہونا چاہتا ہوں جو ترلوکا کی تعلیمات کے سارے یہاں احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 17 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 18 پہ سماعت فرمائیے۔